एपिसोड 202। पायलट का फिलहाल दूर दूर तक पता नहीं था, इसलिए मैंने सबसे पहले आगे होकर रेडियो बंद किया। दूसरी जानिब से बकबक जारी थी। फिर मैंने निगरान की तलाशी ली, लेकिन उसके पास सिवाय उस पिस्तौल और उसके 2 अदद फाजिल मैगजीन का कुछ ना था। मुझे मायूसी हुई। मेरा ख्याल था कि मेरी हथकड़ी की चाबी उसके पास होगी, मगर वो शायद पायलट के पास भी नहीं थी। जहां मुझे ले जाया जा रहा था वहीं उन्हें खोलने का कोई बंदोबस्त होता, या फिर मुझे सिरे से खोला ही ना जाता और ऐसे ही भारत पार्सल कर दिया जाता। दूर से एक फ्यूल टैंकर आता दिखाई दिया तो मैं चौकस हो गया। टैंकर के साथ पायलट भी था। उसने आते ही टैंकर ढक्कन खोलकर उसमें ईंधन भरवाना शुरू कर दिया। अगरचे उसने अभी तक अंदर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन इसका इम्कान था कि वो तवज्जो देता और मुझे उसका हैंड्स अप कराना पड़ता। टैंकर का ड्राइवर लाताल्लुकी से बैठा था। ईंधन खुद पायलट भर रहा था और शायद उसे ये भी ड्यूटी खल रही थी, इसलिए वो जल्द अज जल्द उसे भुगताकर यहाँ से रवाना हो जाना चाहता था। जल्दी के चक्कर में पायलट ने अंदर की तरफ तवज्जो ना दी। हेली का अगला हिस्सा ज्यादातर शीशे का था, लेकिन पिछला हिस्सा धाती था और दरवाजों में छोटे से शीशे लगे थे जिनसे अंदर या बाहर देखा जा सकता था। 5 मिनट में टैंक फुल हो गया। पाइप वापस टैंकर पर रखा और उसे पीछे हटने को कहा। ड्राइवर फौरन टैंकर लेकर रवाना हो गया। सर्दी से ठिठुरता पायलट अंदर घुसा। सीट बेल्ट बांधते हुए उसने रेडियो की तरफ देखा और चौंक गया। इसे किसने बंद किया? सवाल उसने अपने साथी से किया था, लेकिन जवाब में मैंने पिस्तौल उसकी गुद्दी पर रख दिया। मैंने, और अब इसे बंद ही रखना। वो साकित रह गया। विरामा, वो मर चुका है, और अगर तुम अभी मरना नहीं चाहते तो हेली को स्टार्ट कर दो। तुम मुझे अपनी मर्जी पर नहीं चला सकते। महाशय, तुम चीज क्या हो? मैं ये हेली भी चला सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। महाशय ने मेरी बात समझ ली। उसने बादल नाखास्ता इंजन स्टार्ट किया और 1 मिनट से भी पहले हेली के पर घूमने लगे। एक हल्के से धचके से वो फिजा में बुलंद हो गया। जरा बुलंदी पर आते ही मैंने उसे हुक्म दिया, अपना रुख जुनूब मशरक की तरफ कर लो। हमें वहीं जाना है जहां से आए थे। याद रखना, सिम पे देखना भी मुझे आती है, और हाँ, अपना हथियार मेरे हवाले कर दो, बिना किसी चालाकी के। मजबूरन उसने अपना पिस्तौल निकालकर पीछे फेंक दिया, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। मैंने जरा आगे होकर जहां तक मुमकिन हो उसकी तलाशी ली। ऊपरी जिस्म सारा देख लिया, सिर्फ पैरों को नहीं देख सका। हाँ, अगर उसने वहां भी कोई हथियार छुपा रखा था तो मैं कह नहीं सकता। उसने हेली का रुख जनूब मशरक की तरफ करते हुए कहा, इसका कोई फायदा नहीं है। रेडियो से गायब होती हेलीकॉप्टर की तलाश शुरू हो जाएगी, इसलिए अब तुम नीची परवाज करोगे और अपना रेडियो बंद ही रखोगे। इसके अलावा भी कोई ऐसी डिवाइस ऑन है जिससे हेली की निशानदेही हो सके तो उसे बंद कर दो, क्योंकि तलाश करने की सूरत में सिवाय मरने और मारने के कुछ नहीं होगा। मैं जिंदा तुम लोगों के हाथ नहीं आऊंगा और मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। बचने की एक ही सूरत है, मुझे वापस वहीं पहुंचा दो जहां से लाए थे। उसके बाद तुम वापस जाने के लिए आजाद हो। उसने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। क्या तुम मुझे वाकई वापस जाने दोगे? हाँ, मैंने तुम्हारा क्या अचार डालना है? मैं किसी को मारता नहीं, सिवाय उसके जो मेरे लिए खतरा बन जाए। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वही करो जो मैं कह रहा हूं। उसने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर हेली की छत पर लगे हुए चंद स्विचेस ऑफ कर दिए। उनकी रोशनियां बुझ गईं। मैंने ट्रांसपोंडर ऑफ कर दिया है। अब कोई इस हेली का सुराग नहीं लगा सकेगा, सिवाय रडार की मदद से। इसके लिए तुम जमीन से 500 फुट की बुलंदी पर परवाज करोगे। उसने हैरत से कहा, तुम इस किस्म की टेक्निकल बातें जानते हो? जानता नहीं था, हालात ने सिखा दिया। अब भी तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, अगर कोई डिवाइस ऑन है तो उसे ऑफ कर दो, बाद में पछताने का वक्त नहीं मिलेगा। वीरामा की मौत का सुनकर वो कुछ खौफजदा नजर आने लगा था। शायद वो उनका कोई खास कमांडो था और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उसे इतनी आसानी से मार दिया था। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, मगर उसकी बदकिस्मती कि एक तो वो बहुत भारी लिबास में था जिसमें वो आसानी से हरकत नहीं कर सकता था, दूसरे वो महदूद सी जगह में फंस गया था। इसके बावजूद उसने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और आखिर वक्त तक लड़ता रहा। हेली वापस जा रहा था। कुछ देर के बाद जानी पहचानी पहाड़ियां नमूदार होने लगी। मैं आते हुए रास्तों का जायजा लेता हुआ आया था और मखसूस निशानियां जहन में रखी थी। अब वही काम आ रही थी। इसका मतलब था कि पायलट ठीक रास्ते पर जा रहा था। कैबिन में सर्दी नहीं थी, लेकिन मुझे जहां उतरना था वहां कयामत की सर्दी होती। उससे निमटने के लिए मेरे पास ना तो जूते थे और ना ही कपड़े, लेकिन सबसे पहले मुझे उस हथकड़ी से निजात हासिल करना थी। मैंने पायलट से कहा, तुम्हारे पास लाइटर है? उसने डैशबोर्ड के खाने से लाइटर निकालकर मुझे थमा दिया। मैंने सबसे पहले हाथों और पैरों के दरमियान वाली रस्सी को जलाकर काट दिया। मजबूत तरीन नायलॉन की बनी ये रस्सी शायद हाथी से भी ना टूटती, लेकिन मामूली से शोले ने उसे लम्हों में पिघला दिया। हाथों और पैरों की हथकड़ियों को भी नायलॉन की रस्सी से जोड़ा हुआ था, यानी जंजीर की जगह उससे काम लिया गया था। सिर्फ कलाइयों और टखनों में पहनने वाले कड़े स्टील के थे, इसलिए नहायत हल्के होने के बावजूद भी नहायत मजबूत थे। मैंने दरमियानी रस्सियों को भी जला दिया। अब मेरे हाथ पांव मुकम्मल तौर पर आजाद हो गए थे, सिवाय स्टील के कड़ों के जो बदस्तूर कलाइयों और टखनों में थे। उन्हें सिर्फ चाबी से या किसी धात काटने वाली चीज से खोला जा सकता था, मगर अब ये मेरी नकलो हरकत में मज़ाहिम नहीं थे। ये काम करते हुए मैंने पूरी तरह पायलट पर नजर रखी थी। मैंने उसका पिस्तौल और चाकू अपने पास रख लिया और हाथ में वीरामा का पिस्तौल रखा। हर मिनट बाद में फ्लाइंग पैनल पर सिम देखता रहता था। अब मैंने दूसरा काम शुरू किया और वीरामा की जैकेट उतारने लगा।
اس محدود سی جگہ میں اس بھاری جیکٹ کو اتارنا آسان کام نہیں تھا، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح یہ کام بھی کر لیا۔ اس کے بعد اس کے جوتے اور پھر اس کا گرم ترین ٹراؤزر اتارا۔ نیچے اس نے سوتی پاجامہ پہن رکھا تھا، جبکہ جیکٹ کے نیچے گرم جرسی تھی۔ وہ مر چکا تھا اور اسے ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے جوتے بھی خاص قسم کے تھے اور سائز ذرا بڑا تھا، لیکن جب میں نے ویراما کے پتلون کے بعد اس کے موزوں کے ساتھ جوتے بھی پہنے تو وہ مجھے بالکل فٹ آ گئے۔ آخر میں نے اس کے دستانے بھی اتار کر پہن لیے۔ اب میں سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ پائلٹ کی نظر سامنے تھی، لیکن وہ یقیناً محسوس کر رہا تھا کہ پیچھے کوئی کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پلٹ کر دیکھتا یا کوئی خطرہ مول لینے کی کوشش کرتا۔ اب صرف بھاری جیکٹ رہ گئی تھی، لیکن میں بھی اسے پہننا نہیں چاہتا تھا۔ پائلٹ نے خاصی دیر بعد کہا، تم واپس جا کر بچ نہیں سکو گے، ہمارے آدمی تمہیں پہلے کی طرح پکڑ لائیں گے۔ ضرور، میں انتظار کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس بار کون کسے پکڑتا ہے۔ ہم صرف 2 افراد ہیں اور ہمیں قابو کر کے تم کسی خوشفہمی کا شکار مت ہونا۔ میں کبھی بھی خوشفہمی کا شکار نہیں رہا، لیکن مجھے اپنے زور بازو سے زیادہ اللہ کی مدد کا بھروسہ ہے، کیونکہ میری نیت صاف ہے، اس لیے وہ مجھے ہر آزمائش سے بچا لے جاتا ہے۔ مگر تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ جہاں تک 2 آدمیوں کا تعلق ہے تو تمہارے دیش میں نے پوری بٹالین کا سامنا کیا ہے اور وہاں سے بھی بچ نکلا تھا۔ اگر تم میرے بارے میں جانتے ہو تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے۔ وہ چپ ہو گیا۔ ایک بار پھر ہم بلند ترین برف پوش پہاڑوں کے اوپر محو پرواز تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہیلی دوبارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا اور اب پائلٹ انہی تنگ وادیوں کے درمیان اپنا چاپر اڑا رہا تھا جہاں اس کے ریڈار پر دیکھ لیے جانے کے امکانات نہیں تھے، میں نے اس سے پوچھا، وہ جگہ کتنی دور ہے؟ مشکل سے 5 منٹ کا راستہ ہے۔ وہ فلائنگ اسٹک کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا، کیونکہ یہاں موسم خراب تھا اور تیز ہوائیں ہیلی کی ہموار پرواز میں خلل ڈال رہی تھیں۔ اس نے تشویش سے کہا، موسم خراب ہو رہا ہے، ایسے میں لینڈنگ بہت مشکل ہوتی ہے۔ تمہیں لینڈنگ کرنی ہے، چاہے یہ کریش لینڈنگ ہی کیوں نہ ہو۔ اس صورت میں میرے ساتھ تم بھی مرو گے، موسم دیکھ رہے ہو؟ اس نے تلخی سے کہا۔ موسم واقعی تشویشناک ہو رہا تھا۔ برف کے ٹکڑے اڑاتا طوفان آ رہا تھا اور حد نظر محدود ہو گئی تھی۔ نیچے زمین صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ واقعی لینڈنگ کا مطلب کریش لینڈنگ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میرے لیے اطمینان کی بات تھی کہ میں خطرناک دشمن کی سازش ناکام بنا کر دوبارہ اپنے وطن کی سرزمین پر آ گیا تھا، اور اب مجھے مرنا بھی تھا تو میرے لیے برا سودا نہیں تھا۔ دوسری صورت کیا ہوگی؟ تمہیں نیچے جم کرنا ہوگا۔ میں ہیلی اتنا نیچے لے جاؤں گا کہ تم رسی کے سہارے نیچے اتر سکو گے۔ رسی کے سہارے؟ تاکہ میں جیسی باہر نکلوں تم ہیلی اڑا کر لے جاؤ اور اس کے بعد مجھے گرا دینا یا پہاڑ سے ٹکرا دینا تمہارے اختیار میں ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوا، پھر کمزور لہجے میں بولا، میں وچن دیتا ہوں، میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ تم کیا اور تمہارا وچن کیا؟ میں نے پستول اس کے سر سے لگا دیا۔ تم ہیلی نیچے اتارو گے اور جب تک میں اجازت نہیں دوں گا دوبارہ فلائی نہیں کرو گے۔ وہ مجبور تھا، اس لیے میرا حکم ماننے لگا۔ 5 منٹ سے بھی پہلے ہم اس پہاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے جہاں کرنل زلیسکی کا کیبن تھا۔ بلندی سے کیبن صاف دکھائی دے رہا تھا اور اس کے پاس وہ وین بھی کھڑی تھی جس میں مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ ذرا نیچے برف پر وہ نشان بھی دکھائی دے رہے تھے جو کرنل کے ساتھیوں نے پائلٹ کے رہنمائی کے لیے برف پر بنائے تھے۔ یہ اب بھی نمایاں تھے، لیکن میرا اس مقام پر لینڈنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہاں سے ذرا آگے چلو، ہم کسی اور جگہ اتریں گے۔ آگے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، اس موسم میں کسی اجنبی جگہ اترنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تم فکر مت کرو، تم مرو گے نہیں۔ اگر نہیں مرا تب بھی کریش لڑنے کے بعد میں یہیں پھنس کر رہ جاؤں گا، اس کے بعد یہ چاپر اڑنے کے قابل کہاں رہے گا؟ یہ سب تم سوچ سمجھ کر یہاں آئے ہوگے، تم کسی پکنک پر نہیں آئے تھے جو تم کہو گے کہ تمہیں خطرات کا احساس نہیں تھا۔ اس نے ہیلی آگے بڑھا دیا۔ اس وقت یہ زمین سے کوئی 500 فٹ کی بلندی پر تھا۔ مجھے امید تھی کہ نیچے جاری ہواؤں کے شور میں کرنل زلیسکی یا اس کے آدمیوں نے ہیلی کی آواز نہیں سنی ہوگی۔ اس پہاڑی سے آگے بہت سارا ناہموار اور دشوار قسم کا علاقہ تھا جہاں کسی ہیلی کا اتارنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہی بات پائلٹ نے مجھ سے کہی، یہاں کہیں بھی چاپر نہیں اتر سکتا ہے۔ اتر سکتا ہے۔ مجھے وہ جگہ نظر آ گئی جہاں ہیلی کو اتارا جا سکتا تھا۔ یہ وہی سڑک تھی جو آگے کیبن والی پہاڑی کی طرف جاری تھی۔ 2 پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر سڑک کے آس پاس تمام جگہ کھلی تھی اور یہاں مختصر سی پٹی پر ہیلی ٹک سکتا تھا۔ میں نے پائلٹ کو وہ جگہ دکھائی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت مشکل ہے، ذرا سی غلطی سے چاپر کے پر کہیں نہ کہیں ٹکرا سکتے ہیں۔ تمہیں یہ رسک لینا ہی پڑے گا، تمہارے پاس بچنے کی یہی ایک صورت ہے۔ اگر تم نے مجھے اتار دیا تو میں تمہیں واپس جانے دوں گا، ورنہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنے ساتھ مجھے بھی مروانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ تمہاری پیشہ ورانہ مہارت کا امتحان بھی ہے۔ مجھے اتار دو اور انعام میں واپس چلے جاؤ۔ اس نے ایک نظر مجھے گھور کر دیکھا، پھر سر ہلا کر ہیلی کو نیچے اس جگہ لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہاں پہاڑیوں کے درمیان بہت تیز ہوا تھی اور یہ ہیلی کو پتے کی طرح اڑا کر لے جانے کی کوشش کری تھی، مگر ہیلی ہلکا پھلکا نہیں تھا بلکہ فولاد کی بنی ٹنوں وزنی مشین تھی اور اس میں ایک بہت طاقتور انجن بھی لگا ہوا تھا۔ کچھ پائلٹ کی مہارت تھی اور کچھ جان بچانے کے لیے اس کی کوشش۔
بالآخر وہ ہیلی کو سڑک کے اس مقام پر لے آیا جہاں اس کے اسکیز سڑک سے ٹک سکتے تھے. جیسے اسکیز سڑک سے ٹکے میں نے دروازہ کھول دیا. طوفانی ہوا کا جھکڑ اندر آیا. میں نے وراما کی جیکٹ اٹھائی اور نیچے اتر گیا. طوفان کا شور ہی کم نہ تھا کہ انجن بھی سر پر موجود تھا. ایک شور قیامت برپا تھا. پائلٹ پاگلوں کی طرح کچھ اشارے کرنے لگا. پہلے میں نہیں سمجھا, پھر میری سمجھ میں آیا تو میں نے کھلا دروازہ بند کر دیا. اس کے بغیر وہ پرواز نہیں کر سکتا تھا. جیسے ہیلی ذرا بلند ہوا میں نے پستول سے اس کے ایندھن کے ٹینک کا نشانہ لیا اور لگاتار اس وقت تک فائر کرتا رہا جب تک ٹینک میں سوراخ نہیں ہو گیا. اس سے فوارے کی طرح پھوٹنے والے ایندھن نے آگ نہیں پکڑی. جیسے اس نے آگ پکڑی میں نزدیکی پہاڑی کی طرف بھاگا. اب کچھ بھی ہو سکتا تھا. ہیلی بے قابو ہو کر مجھے پر آ کر گر سکتا تھا یا اس کا گھومتا ہوا پر مجھے چھو جاتا تو میرے چیتڑے اڑ جاتے. اس پہاڑی کے دامن میں مجھے کچھ گڑھے دکھائی دے رہے تھے جن میں گھس کر میں ہیلی سے کسی قدر محفوظ ہو جاتا. ایندھن کی ٹنکی میں آگ لگتے ہیلی کاپٹر بے قابو ہو کر گھومنے لگا. پائلٹ نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ میں اسے جانے کی اجازت دینے کے بعد یہ حرکت کروں گا, اور یہ اس کی حماقت تھی. وہ میرا اور میرے ملک کا دشمن تھا اور یہاں کسی خیر سگالی کے مشن پر نہیں آیا تھا. اس نے بین الاقوامی قوانین کی سرحدی خلاف ورزی کی تھی اور اگر اسے یہاں مار گرایا جاتا تو کوئی باس پرس نہیں کر سکتا تھا. اس لیے میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا. یہ ان بھارتی نیتاؤں کے لیے سبق تھا. انہوں نے سوچا تھا کہ مجھے آسانی سے اغوا کر کے لے جائیں گے اور میرے ساتھ جو چاہے سلوک کریں گے, مگر الٹا ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. ان کے 2 آدمی اور ایک ہیلی ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اور ابھی جب اس ہیلی کا ملبہ اور لاشیں ملتی تو ان کو اس کی جواب دہی بھی کرنا پڑتی. میں کچھ دیر گڑھے میں دب کر رہا. ممکن تھا ہیلی میں مزید کو خطرناک چیز ہوتی اور وہ پھٹتی تو میں زیادہ دور نہیں تھا. تقریباً 1 منٹ بعد میں گڑھے سے نکلا تو ہیلی دھڑا دھڑ جل رہا تھا. مجھے قریب جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. دھوئیں کے ساتھ اٹھتی چراند نے بتا دیا تھا کہ جلنے والی اشیاء میں انسانی جسم بھی شامل تھا. دوسرے اگر پائلٹ کسی طرح بچ کر ہیلی سے نکلنے میں کامیاب رہا تھا تب بھی اسے آس پاس ہی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہاں دور تک سیدھی زمین تھی یا بلند ہوتے پہاڑ تھے جہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. بفرض محال وہ بچ بھی گیا تھا تب بھی میری بلا سے میرا مقصد پورا ہو گیا تھا, اور کچھ دیر بعد یہاں کوئی نہ کوئی آ جاتا اور ہیلی کے آثار دیکھتے یقیناً متعلقہ اداروں کو اطلاع دے دی جاتی. میں سڑک تک آیا اور کیبن کی طرف جانے لگا. یہاں سڑک بل کھا رہی تھی. دوسری پہاڑی شروع ہوتی سڑک تنگ اور خراب ہو گئی تھی. میں نے آس پاس دیکھا. بظاہر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, اس لیے میں پہاڑی پر چڑھنے لگا. اوپر گھنے درخت دکھائی دے رہے تھے. وہاں میں کسی کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکتا تھا اور سرد ہواؤں سے بھی کچھ نہ کچھ بچت ہو جاتی. میں درختوں میں داخل ہوا تو ہواؤں کی شدت میں ذرا سی کمی محسوس ہوئی اور یہ بھی کافی تھا. میں ایک ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں 2 درختوں کے درمیان میں ہواؤں سے کسی حد تک محفوظ تھا اور نیچے سامنے دور تک دیکھ سکتا تھا. اگرچہ موسم اتنا صاف نہیں تھا, برف کے اڑتے ٹکڑے حد نگاہ محدود کر رہے تھے, لیکن یہ دھند کی طرح منظر کو اندھا نہیں کر رہے تھے. کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا اور کوئی چیز حرکت کرتی تو صاف دکھائی دیتی. سوال یہ تھا کہ میں یہاں کیوں آیا تھا. میں کیبن کی طرف بھی جا سکتا تھا یا اس سے مخالف سمت میں دوڑ لگا سکتا تھا. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہیلی کی تباہی پر کسی کی طرف سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے. دوسرا کرنل زرسکی اگر روانہ ہوتا ہے یا اس طرف آتا ہے تو میں اپنا اگلا لا عمل طے کر سکتا تھا. کرنل یا اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنا بہت ہی دشوار تھا. وہ مسلح اور چوکنے ہوتے, لیکن میں ان سے دور رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتا تھا. اگر کرنل یا اس کے ساتھی اس طرف نہیں آتے یا پھر سیدھا جنوب کی طرف نکل جاتے تب میں بھی کیبن کا رخ کرتا. میرے لیے اب سوائے انتظار کرنے کا اور کچھ نہ تھا. میرے پاس گھڑی بھی نہ تھی. وراما کے پاس گھڑی نہیں تھی ورنہ میں اسے بھی اتار لیتا. بہرحال میرا اندازہ تھا کہ دوپہر کا 1 بج رہا ہے. میرا جسم میرے قابو میں آ گیا تھا اور میں نہتا بھی نہیں رہا تھا, اس لیے مجھے اطمینان تھا کہ اگر کرنل یا اس کے ساتھی مجھے تلاش بھی کر لیتے تو وہ مجھ پر اتنی آسانی سے قابو نہیں پا سکتے. نیچے ہیلی کی آگ مدھم پڑتی جا رہی تھی. ایک تو اس کا ایندھن ختم ہو رہا تھا, دوسرے اوپر سے گرتی برف بھی پانی بن کر اس آگ کو سرد کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی تھی. دھواں بھی خاصا کم ہو گیا تھا اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ 15-20 منٹ میں ہیلی کے ملبے کی آگ مکمل طور پر بجھ جائے گی. ابھی تک کسی بھی جانب سے کسی کے نوٹس لیے جانے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے. میرا خیال تھا کہ یہاں سے سرحد پاس ہے. اگر زمینی محافظ نہ صحیح لیکن سرحدوں کی فضائی نگرانی کرنے والے ضرور اس حادثے کا نوٹس لیں گے. مگر فضا میں بھی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی. شاید یہ جگہ عام فضائی روٹ سے خاصی ہٹ کر تھی اور جنوب میں جاری جنگ بھی اس علاقے سے خاصے فاصلے پر تھی, اس لیے یہاں فورسز کی طرف سے فضائی نگرانی بھی خاص نہیں تھی. بہرحال میرا مسئلہ کرنل اور اس کے ساتھی تھے. انہیں اب تک یہاں جانا چاہیے تھا اور وہ بھی نہیں آئے تھے تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ انہیں حادثے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا. وہ طوفان میں کیبن میں دب کے بیٹھے تھے. اب مجھے خود ہی کیبن تک جانا تھا. دیکھا جائے تو یہ بیل مجھے مارنے والی بات بھی ہو سکتی تھی, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اس علاقے سے قطعی ناواقف تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں راستے کہاں جاتے تھے اور نزدیک ترین آبادی کہاں تھی. اگر میں کسی آبادی تک پہنچ بھی جاتا تب بھی اس کا امکان کم تھا کہ مجھے اسلام آباد جانے کے لیے کوئی گاڑی مل سکے. یہاں آس پاس سارے غریب قربا کی آبادی ہو سکتی تھی جن کے پاس سے گاڑی کا ملنا بہت مشکل تھا. گاڑی مجھے کیبن سے باہر سے مل سکتی تھی. دوسرے میں کرنل پر قابو پانے کے بعد جاننا چاہتا تھا کہ بھارتی مجھے کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے اور مجھ تک ان کی رہنمائی کس نے کی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا بظاہر لگ رہا ہے. اگر بھارتی میرے پیچھے تھے تو مجھے اغوا کرنے کی توق مشکل سے بنتی تھی.
وہ مجھے مار ڈالتے اور یہی ان کا انتقام ہوتا۔ اصل کہانی کیا تھی یہ مجھے کرنل سے معلوم ہو سکتی تھی۔ میں اٹھ کر روانہ ہوا، لیکن میں نے سڑک پر آنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بجائے میں اوپر جنگل میں چلتا رہا۔ یہاں ہواؤں کا دباؤ کم اور میرے کسی کی نظروں میں آنے کا امکان بھی کم تھا۔ سڑک پر میں فوراً نظروں میں آ جاتا، اور عین ممکن ہے جو بات میرے ذہن میں ہو وہی کرنل کے ذہن میں بھی ہو۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ ان حالات میں میرا رد عمل کیا ہوگا، اور وہ اسی کے لحاظ سے حکمت عملی بنائے کیبن یا اس کے آس پاس میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے جو قدم اٹھانا تھا بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ دوسری صورت میں میرے پاس سوائے پچھتاوے کا اور کچھ نہیں رہ جائے گا۔ یہ طے تھا، مجھے کیبن کی طرف جانا تھا، بس پوری طرح محتاط ہو کر جانا تھا۔ پہاڑی کی دوسری طرف آتی مجھے سامنے سڑک پر وہ پہاڑی اور اس پر بنا کیبن دکھائی دیا۔ کیبن کی طرف جانے کے لیے مجھے لازمی پہاڑی سے اتر کر سڑک عبور کر کے دوسری طرف جانا ہوتا، اور اس دوران میں میرا نظروں میں آنے کا امکان بہت زیادہ تھا۔ میں درختوں کی آخری حد تک آیا۔ یہاں سے کیبن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہاں کے ماحول میں کوئی تبدیلی آئی تھی، لیکن یہ تبدیلی کیا تھی میرا ذہن اس کا ادراک نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر میں نے اس بات کو ذہن سے چھٹکا اور کسی ایسی ترکیب پر غور کرنے لگا جس سے میں دیکھے جانے کا خطرہ مول لیے بغیر کیبن تک پہنچ جاؤں۔ طوفان جاری تھا، لیکن بادل بہت گہرے نہیں تھے۔ برف کی سفیدی کی وجہ سے ماحول تاریک نہیں تھا، اس لیے اگر میں سامنے کی طرف سے کیبن والی پہاڑی پر چڑھتا تو میرے نظر میں آنے کا امکان بہت زیادہ تھا۔ جیکٹ کا رنگ ہلکا سرمئی تھا اور برف کے پس منظر میں فوراً نظر آ جاتا۔ ابھی میرا ذہن واضح نہیں تھا، اس لیے میں ذرا پیچھے درختوں میں ایک ایسی جگہ دبک گیا جہاں سرد ہواؤں کا گزر ذرا کم تھا۔ اب مجھے شام ہونے کا انتظار تھا۔ روشنی کمی ہونے پر میں کچھ کر سکتا تھا۔ آرام سے بیٹھتے ہی مجھے ان لوگوں کا خیال آیا جنہیں میں پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، اور وہ میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ بہرحال اس بار میں اتا پتا چھوڑے بغیر غائب نہیں ہوا تھا، اس لیے میرے لواحقین ملنے والے نشانات پر مجھے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ طوفان خلاف توقع دھیما پڑنے لگا۔ اب ہواؤں کی رفتار میں تیزی بھی نہیں رہی تھی، برف باری بھی رک گئی تھی، اس لیے موسم مزید بہتر ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ 5 بجے کے بعد یہاں اندھیرا چھانے لگے گا۔ اس وقت موقع سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ مجھے کسی بھی طرح کر کے کرنل سے گاڑی حاصل کرنا تھی، اور اس کے بعد ہی میں یہاں سے نکل سکتا تھا۔ کیبن کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، نہ کوئی باہر آیا تھا اور نہ ہی کوئی اندر گیا تھا۔ میری چھٹی حص خطرے کا الارم بجانے لگی۔ دشمن کی طرف سے اتنی خاموشی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اگر کرنل اور اس کے ساتھیوں کو ہیلی کی تباہی کا پتہ نہیں چلا تھا، تب بھی انہیں ریڈیو پر تو اطلاع مل گئی ہوگی کہ یہاں سے جانے والا ہیلی 2 سرحدیں پار کرنے کے بعد بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچا اور کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اس صورت میں اس کو حرکت میں آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ سکون سے کیبن میں بیٹھا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ کرنل نے ہیلی کی واپسی کا سوچا ہی نہ ہو، اور وہ سمجھ رہا ہو کہ جب ہیلی تاجکستان کی سرحد پار کر گیا تو اس کے یہاں دوبارہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر سوال نہیں پیدا ہوا تھا، میں خود آ گیا تھا، اور ہیلی یہاں سے کچھ دور پڑا تھا۔ اب تو اس کے ملبے کی آگ بھی بجھ گئی ہوگی۔ چھوٹی موٹی خشک جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لیتے ہوئے میں کیبن کے پاس پہنچا۔ یہ عقبی حصہ تھا، اور اس طرف وہ کمرہ تھا جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔ اس میں ایک کھڑکی تھی جس پر فولادی سلاخیں لگی تھی۔ میں دبے قدموں چلتا کھڑکی کے نیچے آیا اور پہلے اندر کی سنگر لی، پھر سر سے ہوٹ ہٹاتے ہوئے بڑی احتیاط سے اندر جھانکا۔ کرنل کے دونوں ساتھی وہاں موجود تھے، ایک بستر پر دراز تھا اور دوسرا کرسی پر بیٹھا پاؤں ہلا رہا تھا۔ کرنل یقیناً لاؤنج والے حصے میں تھا۔ میں دبے قدموں چلتا لاؤنج کی عقبی کھڑکی کی طرف آیا۔ یہاں چھوٹا سا کچن تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو کرنل مجھے آتش دان کے سامنے آرام کرسی پر لیٹا دکھائی دیا۔ اس کے اطمینان سے ظاہر تھا کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بلا سے میں پورا بھارتی اڈا تباہ کر کے فرار ہو گیا ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ معاوضے پر کام کر رہا تھا۔ اس نے جس کام کا معاوضہ لیا تھا وہ کر دیا تھا، آگے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ مجھے بھارتیوں کے حوالے کر کے اس نے ریڈیو بھی آف کر دیا ہو۔ اگر وہ بھارتیوں کے لیے مستقل کام کر رہا ہوتا یا اسے میرے فرار کی اطلاع مل گئی ہوتی تو وہ اتنے سکون سے نہ بیٹھا ہوتا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے پارسل کر کے وہ یہاں رکے گا نہیں بلکہ چلا جائے گا، لیکن وہ بدستور یہاں موجود تھا۔